अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुझे कहते हैं शहजाद नारू और आज आपसे मुलाकात हो रही है काफ़ी दिनों के बाद एक नए प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ। बहुत सारी बातें होंगी आज आपसे, बहुत सारी नई चीज़ें डिस्कस होंगी। और आज मेरे प्रोग्राम में जो शख्सियत आई हुई हैं मुझे बहुत खुशी है। वो क्या, किसी शायर ने कहा था कि मैं छज पतासे वंडा मेरा पिया कर आया। तो मेरे लिए भी यही कैफियत है, मेरे लिए भी यही जज्बात हैं, क्योंकि जिनको आज हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे बड़े भी हैं और इस मीडिया इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम, बहुत सीनियर ब्रॉडकास्टर, बहुत सीनियर एंकर और उसके साथ साथ बहुत ही खूबसूरत इंसान। गो कि इस वक्त आप मीडिया इंडस्ट्री में जितने देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा उनके शागिर्द भी होंगे, उनके दोस्त भी होंगे, मगर आज मुझे ये शर्फ़ हासिल है उनसे इंटरव्यू करने का। और मुझे ये भी शर्फ़ हासिल है कि तकरीबन 20 साल बाद वो दोबारा मेरे यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपसे मुखातब होंगे। एक अरसा तक उन्होंने आवाज़ के ज़रिए से आपको बहलाया, आवाज़ के जादूगर भी उनको कहा जाता है। खूबसूरत चेहरा, टीवी पर भी आपको उन्होंने महसूस किया। एक आफ़ताब आसमानों से रोशनी फेंकता है और एक आफ़ताब इस दुनिया में रोशनी बखेरता रहा। वो कौन सा आफ़ताब है जो कि दुनिया में रोशनी बखेरता रहा अपने अल्फाज से, अपने चेहरे के लम्स से। वो क्या कहते हैं कि बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सो चलो उससे बात करके देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज इस प्रोग्राम में आफ़ताब शेख साहब, उनको हम वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी शेख साहब, आप कैसे हैं? सच बात यह है कि आज एक तवील अरसे के बाद कैमरे का सामना कर रहा हूँ, आपकी भी सादत से। अपनी पूरी ज़िंदगी टीवी को दी और मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ लोगों के इंटरव्यूज़ भी लिए। शख्सियत चली गई, कुछ हैं, लेकिन आज जब आप मेरे पास आए तो मुझे वो पुराना वक्त याद आ गया जब हम इकट्ठे वक्त गुजारते थे, अच्छा लगता था। और ऐसा कि आज ये कहते हुए भी मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आप अपनी कोशिशों से, अपनी मेहनत से आप इस मकाम तक पहुँचे। जी शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका भी है, मेरे लिए ऑनर की बात है। बात आपसे पूछना थी, मीडिया इंडस्ट्री पीटीवी में आपने बहुत गोल्डन पीरियड गुजारा और जिस अरसे में आप पीटीवी में थे उस वक्त पीटीवी में दाखिल होने का मतलब यही था कि आपने कोई बॉर्डर क्रॉस करके किसी दूसरे मुल्क में जाना है। बाहर बहुत रश होता था और हमने ख़ुद देखा है, सुना है कि आपके प्रोग्राम्स, आपकी मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में वॉइस ओवर डॉक्यूमेंट्रीज सुनी। आपको देख के कई लोग इस राह पे चले। आपके सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? राना साहब, बात यह है कि शौक़ सभी को होता है जवानी में जी जी, कि वो हीरोशिप हासिल करे, जी जी, अपना एक नाम बनाए। जी तो ये शौक़ मुझ में भी था और थोड़ा सा हमने अपना वक़्त गुजारा, पीटीवी को दिया, एफएम को दिया, स्टेज को दिया, एज ए एंकर, एज ए होस्ट। और उसके साथ साथ कुछ प्रोग्राम जो मैंने किए पीटीवी पे, वो 90 के दौर की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी, कि लोग यकीनन उसको सुनने के लिए बैठे रहते थे, अपने कामों में नहीं जाते थे। आपके बहुत खूबसूरत प्रोग्रामों में जिनमें फूल खुशबू सर फहरिस्त रहा, खिलरे मोती पंजाबी में आप करते थे और आप का होस्टिंग का जो अंदाज़ था, मेज़बानी का अंदाज़ था, उसको हमने भी अडॉप्ट करने की कोशिश की मगर कामयाब तो क्या, पास भी नहीं जा सके। उस वक़्त के जो आप प्रोग्राम कर रहे थे, मेज़बान थे, उनमें आप थे, दिलदार परवेज़ भट्टी साहब भी उसी दौर में थे और बहुत ज़्यादा नईम बुखारी थे, मोइन अख्तर थे और उमर शरीफ भी कुछ प्रोग्राम को होस्ट करते थे। ये जो क्रीम थी एंकर्स की, इसमें अपना नाम बनाना और इनके साथ पर्सनल रिलेशन भी रखना और प्रॉपर जो है वो अटेंशन अपने काम को देना, कैसे मैनेज किया?
رانا صاحب بات وہیں آ جاتی کہ شوق کی انتہا نہیں ہے. آپ اپنے شوق کو بڑھاتے جائیں. جتنی بھی شخصیات کا آپ نے نام لیا جی جی یہ تو باعث فخر ہے پاکستان کے لیے. جی جی میں سبھی کے ساتھ رہا, دوستی کے حوالے سے بھی رہا, کچھ کام کرنے کے حوالے سے بھی رہا, ملاقاتیں اکثر ہوتی تھیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی رہتا تھا مجھے کہ میں ان سے کچھ حاصل کر لوں. جی جی معین اختر جب لاہور آئے اپنے کسی پروگرام میں تو مجھے انہوں نے بلایا. جی مجھے بلانے کے بعد کہا کہ دیکھیے میری طبیعت خراب ہے, ذرا میں نہیں کر سکتا آج ہوسٹ پروگرام کو, آپ کر لیں. جی جی میں نے کہا مجھے کیوں بھیج رہے ہیں, لوگ معین اختر کو سننے آئے ہیں, آفتاب شیخ کو نہیں سننے آئے. جی جی کہتے کہ نہیں آپ نے یہ پروگرام کرنا ہے آج. جی جی اور مجھے وہ یاد ہے کہ میں نے ڈرتے ڈرتے وہ پروگرام کیا, جی جی اور پھر جو رسپانس آیا وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اچھا شیخ صاحب ایک یہ بھی بات بتائیں کہ جیسے ابھی بھی ماشاءاللہ آپ کا جو وائس کا سٹائل ہے, جو آپ کا آواز کا گرام ہے اسی طرح ہے جیسے پہلے تھا. وقت کے ساتھ شاید تھوڑا 19-20 کا فرق ہو, مگر آپ کی جو ڈیلیوری ہے, آپ کا جو سٹائل ہے وہ ابھی ہے. کیا اس کی کوئی خاص ٹریننگ لی تھی آپ نے یا یہ گاڈ گفٹڈ ہے آپ کی؟ نہیں, اس میں کوئی میرا عزیز, کوئی میرا دوست میڈیا میں نہیں تھا. مجھے شوق ہوا, میں پہنچا, تو میں نے جو انسپائر ہوا جس سے وہ دلدار پریس بھٹی تھے. جی جی چونکہ میرا اور ان کا وقت کالج میں بھی اکٹھا گزرا, گجرانوالہ میں. جی جی سینئر ضرور تھے مجھ سے, لیکن وقت گزرا سیکنڈ ایئر تک. جی جی اس کے بعد وہ لاہور چلے آئے اور اس کے 4-5 سال بعد میں لاہور آ گیا, تو میں ان کو ملنے کے لیے گیا. تو وہ بھائی بنے تھے میرے. ٹھیک ہے. میں آج ان کو یاد کر رہا ہوں تو ان کی پرانی یادیں, پرانی باتیں, ان کی محبت, ان کی چاہت مجھے آج بھی یاد ہے, لیکن بہت لمبا وقت چاہیے وہ بتانے کے لیے. لیکن میں نے ان کو ہمیشہ یہی سمجھا کہ یہ میرے بھائی ہیں, یہ میرے بڑے ہیں. چونکہ گجرانوالہ کالج میں بھی جب تھے تو ان کو پتہ لگا کہ ایک آفتاب نامی لڑکا آیا ہے جو آپ کا ہم شکل ہے. تو مجھے بھی بتایا گیا کہ دلدار پریس بھٹی صاحب کو جو میں نے نہیں دیکھا ہوا تھا, اسلامیہ کالج میں پڑھتے تھے, میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا, تو مجھے بھی لوگ کہنے لگے دلدار پریس بھٹی کے آپ بھائی ہیں. تو میں نے کہا نہیں, میں بھائی تو نہیں ہوں. پھر ایک ایسی بے چینی سی پیدا ہوئی کہ میں اس شخص کو دیکھوں تو صحیح, جس کے بارے میں صرف ایک نے نہیں دسیوں لوگوں نے مجھ سے کہا کہ دلدار پریس بھٹی سے آپ کی مشابہت ہے. اور پھر میں اسلامیہ کالج ان کو ملنے کے لیے گیا. اسی دن کافی دیر بیٹھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے بھی یہی خبریں آتی تھی کہ ایک گورنمنٹ کالج میں لڑکا آیا ہے فرسٹ ایئر میں, جی جی تو وہ آپ کا ہم شکل ہے. ایسا ہی. تو اگر لوگوں نے یہ کہا ہے تو ہم بھائی ہیں. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور میں نے دیکھا تو نہیں مگر میں نے بھی بہت سنا ہے. ہم بھی بھٹی صاحب کو فالو کرتے رہے, آپ کے ساتھ وقت گزرا بہت زیادہ. آپ کی ابھی بھی ان سے بہت ریزمبلنس ہے, آواز کا بھی اتار چڑھاؤ جب آپ ظاہر ہے پنجابی میں کریں گے تو بہت کلوز ہے. اس کے حوالے سے بھی ہم آپ سے بہت زیادہ باتیں کریں گے, مگر یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اور بریک کے بعد ہم آ کے آفتاب شیخ صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ جب یہ پروگرام پی ٹی وی پہ کرتے تھے بہت سے ایسے لیجنڈز ہیں جو ہم میں اس وقت موجود نہیں, ان کے انٹرویو بھی کیے, ان کو انٹروڈیوس بھی کروایا, اور ان کو پراپر لک آفٹر بھی کیا. وہ کون کون تھے, بریک کے بعد آپ سے بات کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین, مجھے کہتے ہیں شہزاد نارو, اور آج یقیناً ہمارا پروگرام آپ کے لیے بھی بہت اہم ہوگا جتنا کہ میرے لیے ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے ہم گفتگو کر رہے ہیں آفتاب شیخ, کوئی تعارف کے محتاج نہیں, بات کریں گے. جی شیخ صاحب, میں آپ سے پوچھ رہا تھا بریک سے پہلے کہ جس دور میں آپ پی ٹی وی کرتے تھے, آپ کے پروگرامز ہوتے تھے, بہت سے لیجنڈز اداکار, گلوکار آپ کے پروگرامز میں آتے تھے, اور بہت سے لیجنڈز جو اب بن چکے ہیں وہ آپ کے پروگراموں سے جنہوں نے آغاز کیا, اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے. یہ دیکھیے ایک لمبی داستان ہے, ایک طویل فہرست ہے.
جن لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا، سیکھا، اور آج وہ ماشاءاللہ بلندیوں پہ ہیں شہرت کی. ہاں، چند لوگوں کا میں ذکر ضرور کروں گا جن سے خیام سرحدی صاحب، وہ ایک دوست ہی نہیں تھے بلکہ ایک استاد کا درجہ رکھتے تھے. انہوں نے میری جب تعریف کی اور مجھے پتہ چلا تو میں خیام سرحدی صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ان کے کمرے میں گیا. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو سنتا ہوں، آپ کی باتوں کو تو میں سنتا ہوں. جی جی. تو میں نے یہ بات کہی. اس کے بعد خیام سرحدی صاحب کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا. کبھی خان صاحب سے، چونکہ پی ٹی وی میں پروگرام کرتا تھا، وہ ڈرامہ کر رہے ہوتے تھے، تو اکثر اکٹھے بیٹھنے کا موقع مل جاتا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی آواز کو، مجھے نہیں پتا باخدا کہ میری آواز میں کیا تھا جو انہوں نے مجھے یہ بات کہی. جی جی. انہوں نے کہا آپ کی آواز فلم کی آواز ہے، آپ ڈائلاگ کی ڈلیوری کرتے ہیں، جی جی. آپ لفظوں سے کھیلتے ہیں. یہ میں نے دیکھا ہے. یہ کبھی خان صاحب، جی جی. لیجنڈ، لیجنڈس، نو ڈاؤٹ. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے، میں اپنی طرف سے تو یہی کوشش کرتا ہوں کہ جو مجھے پروڈیوسر ڈائریکٹر بتائے میں وہ کروں، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے، جیسا میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جی جی. کہ ایک پروگرام کے لیے پروڈیوسر صاحب نے کہا کہ اس مہمان سے آپ نے یہ سوالات کرنے. جی جی. وہ کاغذ کا ٹکڑا جس پہ لکھے گئے تھے جی جی. وہ مجھ سے کہیں مس پلیس ہو گیا اوکے. اور ریکارڈنگ روم میں چلا گیا. جی جی. اب میرے پاس وہ پیپر نہیں، اور جن کو بلایا تھا ڈی ایس پی تھی لیڈیز پولیس میں ان یونیفارم، ان کا انٹرویو کر رہا تھا میں. تو میرے پاس ان کو بھی جواب بتا دیے گئے تھے کہ یہ سوال ہوں گے آپ پہ، لیکن میں وہ کہیں رکھ کے بھول گیا. اب ریکارڈنگ شروع ہوئی، پینل سے آواز آئی پروڈیوسر کی کہ کیمرہ آن کرو. اب میں یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ یہ کاغذ کھو گیا. میں نے اپنی طرف سے سوال شروع کر دیے کرنے. اوکے. وہ بڑی حیرت زدہ ہو رہی تھی، لیکن جواب دیے جا رہی تھی مجھے. رائٹ. بہت اچھے جواب مل رہے تھے مجھے. سوال اتنے اچھے نکلے ہوئے. کیا آمد آئی یا کیا ہوا کہ پروڈیوسر نے جب وائنڈ اپ کیا، میں نے خدا حافظ کہا، تو اس نے اوپر سے تالیوں کی آواز مجھے آئی. شیخ صاحب، میں یہیں سے آپ کی بات سے لنک کرنا چاہوں گا ایک اور بات. جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے فلم بدی، پیپر گم ہو گیا، آپ نے دوبارہ اس کو پھر مائنڈ سے میک اپ کیا. تھوڑا سا تقابلی جائزہ اگر ہم آج کے اینکرز کے حوالے سے کریں اور پرانے اینکرز کے، جیسے آپ کا پروفیشن تھا، میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے نہ گانا گایا، نہ آپ نے ایکٹنگ کی، آپ نے صرف پروگرام ہوسٹ کیے. مگر آج کل کیونکہ دور بہت چینج ہو گیا ہے، بات میں اسی سے جوائن کروں گا جو آپ نے پیپر گم ہونے کے بعد خود کویسچن کیے کہ آج کل جب ہم پروگرام دیکھتے ہیں، وقت بہت بدل گیا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایکٹنگ بھی کر رہا ہے، وہ ہوسٹنگ بھی کر رہا ہے، وہ گلوکاری بھی کر رہا ہے، وہ پروڈکشن بھی کر رہا ہے، گو کہ وہ سارے کام کر رہا ہے. آیا کہ آج کے اینکر میں بھی یہ صلاحیت موجود ہے جو آپ لوگوں میں تھی؟ اور دوسری مین جو بات میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب ایک بندہ اگر 8 کام کرے گا تو آیا کہ وہ دوسرے لوگوں کی حق تلفی نہیں کر رہا، اور وہ اس پروفیشن کے ساتھ بھی انصافی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ رانا صاحب، بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدل جاتے ہیں. جی جی. یہ سچ بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جب ہمارا وقت تھا تو اس وقت یہ تھا کہ جو پروڈیوسر کہے گا ہم نے وہ کرنا ہے. جی جی. ہاں، ہم اس سے مشورہ کر لیتے تھے جی جی. کہ اگر یہ بھی پوچھا جائے، یہ بات بھی کی جائے تو بری تو نہیں لگے گی. جی جی. تو پروڈیوسر ہمارا لیڈر ہوتا تھا، میں دوسرے لفظوں میں اگر کہوں. جی جی. حالانکہ وہ بولتا نہیں تھا، پینل پہ بیٹھا ہوتا تھا. لیکن آج کے جو ہمارے کردار ہیں، ایز اے ہوسٹ ہیں، جی جی. اینکر ہیں، یا ڈرامہ سازی میں ہیں، وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ، جی جی. مجھے لگتا ہے کہ ان کی تیاری بالکل نہیں ہوتی. اوکے. چونکہ اس کے لیے یقیناً آپ کو پروگرام کرنے سے پہلے اگر بہت نہیں کام تو 2-4 گھنٹے اس پہ آپ محنت ضرور کریں، پڑھیں، پروڈیوسر کو سنیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اس کے بعد پھر آپ
اپنے پہ لے جائیے کہ اس پروگرام کو میں نے کس احاطے میں لے کے آنا ہے. کیا میں فاسٹ چلوں یا سلو چلوں, یا اچھے سوال جو ان کی شخصیت کے بارے میں وہی کروں, یا پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا تھا کہ پھر بدی اگر کوئی ایسی بات آ جاتی وہ اس سے بھی کہیں زیادہ اچھی ہو جاتی. یہ تو آپ نے بالکل تقابلی جائزے میں صحیح بات کہی کہ اگر ایک بندہ 6 کام کرے گا تو وہ ڈیفینیٹ وہ پرفیکشن کے ساتھ نہیں کر سکتا. خیر یہ بات شروع ہوئی تھی, آپ نے خیام سرحدی صاحب کا ذکر کیا. آپ کے دور میں آپ نے خان صاحب مہدی حسن خان صاحب کے بھی انٹرویو کیے, ملکہ ترنم نور جہاں صاحب کا بھی کیا, استاد نصرت فتح علی خان صاحب کا بھی کیا, کہ جو اب ایک سنگ میل ہیں اس کسی بھی اپنے پروفیشن میں, میڈیا پروفیشن میں سمجھا جاتا ہے. آپ کی ان سے ذاتی ملاقاتیں بھی رہیں, اور خاص کر مجھے پتہ ہے کہ آپ کے اے نیئر سے بڑی دوستی تھی, آپ کی بھٹی صاحب سے بڑی دوستی تھی, پرویز مہندی صاحب سے آپ کی بڑی دوستی تھی, ترنم ناز بھی آتی ہے جس میں شمسا کمل بھی آتی تھی. یہ وہ نام ہیں جو شاید آج کے لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو, مگر جو پرانے لوگ دیکھ رہے ہوں گے یقیناً ان کو ان کے بارے میں اندازہ ہوگا. تو ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ذاتی تعلقات ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں ہم ایک فیملی تھے, میں تو اس کو فیملی بولتا ہوں. اب آپ آج کی بات نہیں کر رہا, میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. مہدی حسن خان صاحب بیماری کی حالت میں تھے, اور میرا پروگرام تھا اس دن, شرٹ لگا ہوا تھا اور ان کا انٹرویو کرنا تھا مجھے. تو سامنے پی ٹی وی کے سامنے کی بلڈنگ میں وہ رہتے تھے. تو مجھے پتہ چلا کہ وہ تو بیمار پڑے ہوئے. میں چلا گیا خود, جا کے گئے تو ان کی وائف کو ہم امی کہتے تھے. ہر آرٹسٹ امی کہہ کے بولا جاتا تھا. ٹھیک ہے. میں کہا امی ان کا پروگرام ہے آج, تو کیسے لے کے جاؤں؟ تو کہتی نہ لے کے جاؤ بیٹا. میں کہا یہ تو ہو نہیں سکتا, چونکہ پروڈیوسر بھی ہے, آڈینس بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سارا ہال بھرا ہوا ہے جنہوں نے سننا ہے آ کے. تو کچھ ایسی صورت نکالتے ہیں کہ ہم چلے جائیں. کہنے لگے کہ آپ گاڑی یہاں پہ لائیں نیچے, میں ان کو نیچے لے کے آتی ہوں. تو وہ لے کے آئیں, ہم ٹی وی اسٹیشن پہ گئے, جا کے انٹرویو کیا. اس وقت انہوں نے ایک فقرہ کہا تھا, مجھے آج تک وہ یاد ہے. اس نے کہا کہ میں بیماری کی حالت میں آیا تھا, انٹرویو دینے کے بعد میں اب صحت مند ہو گیا ہوں. اور یہ آفتاب شیخ کا کمال ہے. یہ آپ کے الفاظ کا جادو تھا یا آپ کے پیار کا؟ یہ مجھے آج تک نہیں پتا کہ اس کے بعد میری 10ویں ہوئی پروگرام کیے اسٹیج پہ ان کے ساتھ, تو وہ یہی کہتے تھے کہ میں آپ کو سنتا ہوں, ٹی وی کا پروگرام ہو تو آپ کا سنتا ہوں. تو اس دن کہا کہ میں بیماری کی حالت میں آیا اور اب صحت مند ہو کے جا رہا ہوں, گھر جا رہا ہوں. ویری گڈ. اچھا دوسرا شیخ صاحب, جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ فیملی تھے آپ سب لوگ اس وقت کے اداکار, اور ہم جب پرانی تصویریں دیکھتے ہیں تو اس سے احساس بھی ہوتا ہے, محسوس بھی ہوتا ہے. خاص کر ہم 5 منٹ بات کرنا چاہیں گے دلدار پرویز بھٹی صاحب کے حوالے سے, کہ گو کہ ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے کئی سال بیت گئے, آپ کو اس انڈسٹری سے نکلے ہوئے بھی تقریباً 20-22 سال ہو گئے. آج تک کوئی بھی ادارہ آپ جیسے اینکر کیوں نہیں پیدا کر سکا؟ دیکھیے, ایک آرٹسٹ صرف ایک کام کر سکتا ہے. ہمارے دور میں یہی تھا, اینکر ہے تو وہ اینکر ہے, ہی از ناٹ اے آرٹسٹ. وہ اداکاری نہیں کر رہے. جب آج کو جیسا پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ہر ٹی وی پہ کہ اینکر ڈانس بھی کر رہا ہے, اینکر جگتیں بھی لگا رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, وہ خود ہی بنا ہوا ہے. لیکن اس وقت اینکر تھا, آرٹسٹ جو تھا وہ اپنے اندر وہی آرٹ جو اس نے پیش کیا وہی پہ بات کرے گا, دوسرے پہ بات نہیں ہوتی تھی ایسا. تو یہ سچ بات ہے کہ خیام سرحدی صاحب, کبھی خان صاحب, کس کا نام لوں, لیکن سچ ہے کہ ہم ایک ہی پوائنٹ پہ ہم اپنے آپ کو رکھتے تھے کہ ہم نے صرف اینکری کر دی.